अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। आपने जब इस्लाम कबूल किया तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? आपकी माँ ने आपके साथ कैसे लाड किए और फिर माँ के इस लाडले बेटे ने अपनी माँ को कैसे छोड़ा, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ किस तरह मोहब्बतें की और अल्लाह ताला ने इनको कैसे शहादत का जाम पिलाया। इन तमाम सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के नहायत हसीन नौजवान थे। उनके वालिदैन उनके साथ शदीद मोहब्बत करते थे। ख़ास तौर पर उनकी वालिदा खन्नास बिनते मालिक ने मालदार होने की वजह से अपने लख्ते जिगर को नहायत नाजो नेमत से पाला था। वो उम्दा से उम्दा पोशाक और बेहतर से बेहतरीन खुशबू जो उस जमाने में मुयस्सर आ सकती थी इस्तेमाल फरमाते थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका जिक्र करते तो फरमाते थे, मक्का में मुसअब से बढ़कर कोई हसीन और खुश पोशाक नहीं है। लेकिन जब उनकी शहादत हुई तो उनके लिए कफन नहीं था, सिर्फ एक चादर थी। वो भी इतनी छोटी थी कि अगर सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते और अगर पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। जब आपकी शहादत का पता चला तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी की मैयत के पास आए। आपकी आंखों से आंसू रवां थे और आप फरमा रहे थे, मोमिनों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने रब से किए हुए वादे को पूरा कर लिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला कुरैश से था। आपके जद्दे अमजद का नाम अब्दुल्लाह था। सरदार अब्दुल्लाह के एक बेटे का नाम अब्दे मनाफ था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के वालिद थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीबी रिश्तेदार थे। उनकी अहलिया का नाम हन्ना बिनते हजश था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकीन अल अव्वलीन में से थे, यानी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया। पहले इस्लाम कबूल करने की जब बात की जाती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो वक्त था जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को बहुत ज़्यादा सजाएं दी जाती थीं। आपके बचपन में ही आपके वालिद फौत हो गए थे और आपकी माँ खन्नास बिनते मालिक नहायत अमीर कबीर औरत थी। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत हसीन थे, अमीर वालिदैन के बेटे थे। जो लिबास एक बार पहन लेते थे दोबारा नहीं पहनते थे। महंगे से महंगा इत्र और खुशबू इस्तेमाल करते थे। जिस गली से गुजर जाते थे लोगों को अंदाजा हो जाता था कि इस गली में अभी तक खुशबू आ रही है, लाजमी इधर से मुसअब बिन उमैर गुजरे होंगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू में इतनी मिठास थी कि सुनने वाले अश अश कर उठते थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सबसे पहले सफ़ीर और मुबल्लग हैं। गुफ्तगू में कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता था। आप अपनी धुन के बहुत पक्के थे। जब कोई अज़्म और इरादा कर लेते तो कोई उनको तब्दील ना कर सकता। मक्का में सिर्फ एक हस्ती ऐसी थी जिससे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत डरते थे और उनके साथ मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करते थे, और वो हस्ती थी उनकी माँ। एक दिन उस्मान बिन तलहा अब्दरी जो कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत गहरे दोस्त थे, उन्होंने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दारे अरकम में जाते देखा। दूसरे दिन उस्मान बिन तलहा ने ही हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो बिल्कुल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ रहे हैं। उस्मान बिन तलहा को पता चल गया कि मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उस्मान बिन तलहा ने उसी वक्त सारी बात जाके आपकी माँ को और आपके खानदान वालों को बताई। माँ ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा समझाया, कई धमकियाँ दी, कई लालच दिए, लेकिन मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने से इनकार कर दिया। आपकी माँ खन्नास बिनते मालिक बड़े गुस्से में आई और अपने लाडले बेटे को मारने लगी, तो उनके खानदान वालों ने उनको रोका और कहा, हम मुसअब को समझाएंगे। खन्नास बिनते मालिक ने मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रस्सियों के साथ बांधकर बहुत मारा।
یہ وہ وقت تھا کہ مکے کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا تھا اور مکہ کے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ماں سے چوری ان مسلمانوں کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ جب مکہ کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ جب آپ حبشہ سے واپس آئے تو وہ مصعب جن کے لباس کی دھوم پورے عرب میں تھی، ان کے اوپر جو چادر تھی وہ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کی ماں کی بہت کوشش کے باوجود مصعب بن عمیر نے اسلام نہ چھوڑا تو ماں نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ جب مصعب بن عمیر جانے لگے تو ماں نے کہا ہر چیز دے کے جاؤ۔ جیب میں جو پیسے تھے حضرت مصعب بن عمیر نے اپنی ماں کو دے دیے۔ ماں کہنے لگی کپڑے بھی اتار دو، یہ بھی میں نے تمہیں لے کر دیے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے ماں میں کپڑے دے دیتا ہوں لیکن کوئی تو چیز دو کہ میں اپنے ستر کو چھپا سکوں۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کو ٹاٹ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ٹاٹ کے ساتھ اپنے ستر کو چھپایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ حالت دیکھ کر صحابہ کی آنکھیں نکل گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری سہولتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر حضرت مصعب بن عمیر کو قید کرنا چاہا اور رشتہ داروں سے کہا کہ اس کو باندھ کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ہاتھ لگایا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ کسی میں پھر ہمت نہ ہوئی کہ مصعب کو قید کیا جائے۔ بیٹے نے آخری بات اپنی ماں سے جو کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی ماں سے کہا ماں میں تیرا ہمدرد ہوں، تو بس ایک بار اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔ ان کی ماں کہنے لگی جب تک میں ہوش و حواس میں ہوں کبھی بھی تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ماں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور شاندار گھر بھی چھوڑ دیا اور بارگاہ رسالت میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عہدہ عطا فرمایا جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ مدینے کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور ان کو دین سکھانا اور مدینہ میں اسلام کی تبلیغ یہ دونوں بہت ضروری تھا۔ اس عظیم کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا اور اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سفیر بنے اور پہلے مبلغ بنے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کسی علاقے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جب پہنچے ہیں تو آپ نے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا اور حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ نے مل کر ہی اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عقل مند، خوش شکل، خوش اخلاق اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا۔ سب سے پہلے آپ نے مدینہ کے سرداروں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مدینہ میں یہ بات پھیل گئی، ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ جب ہمارے سمجھدار سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ اسلام کے اس سفیر نے اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت لوگوں کو دین سکھایا۔ اگلے حج سے پہلے آپ مکہ واپس آئے اور مدینہ کی ساری خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ نیز مدینہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی مدینہ والوں کے دلوں میں اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوئی۔ ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر ہوئی، بدر میں اسلامی جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو شکست ہوئی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکے والے ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے آئے۔ اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں جو اسلام کی دوسری جنگ تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جھنڈا دیا گیا۔ جھنڈے کا ملنا بہت بڑی سعادت تھی اور اس کی حفاظت اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے اور آپ نے جھنڈے کی اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا اور جنگ کر رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا چہرہ بہت زیادہ ملتا تھا۔ ابن قمع لیسی ایک شخص تھا جو یہ سمجھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے اس نے ان پر حملہ کیا اور تلوار کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا جلدی سے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس شخص نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اپنے بچے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر اس شخص نے نیزے کے ساتھ وار کیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے گرنے سے پہلے ہی جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سنبھال لیا۔ جس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ عرب میں رواج تھا کہ جنگ کے دوران مجاہد شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک پڑھتے ہی شہید ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کو الوداع کہہ رہے تھے تو ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، کہنے لگے ہم لوگوں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہجرت کا صلہ دنیا میں بھی ملا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ نہ ہوا، ان میں مصعب بن عمیر بھی شامل ہیں۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے، اور جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تھی تو آپ کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ سے 2 چادریں لے کر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھپھو صفیہ جو 2 چادریں لے کر آئی ہیں ان میں سے ایک چادر میرے چچا حمزہ کو دی جائے اور ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دی جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو جو چادر دی گئی وہ بڑی چادر تھی، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اتنا بڑا تھا کہ وہ چادر چھوٹی پڑ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کے اوپر جب دی گئی، اگر آپ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا ماجرا دیکھ کر فرمایا، اے مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں اس حال میں دیکھا کہ تم سے بڑھ کر کسی کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے تھے اور نہ تم سے بڑھ کر کسی کے بال خوبصورت تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بال بکھرے ہیں اور تم ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی جائے اور ازخر گھاس کے ساتھ مصعب بن عمیر کے پاؤں کو چھپا دیا جائے۔ جنگ احد میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماعی قبر کا طریقہ اپنی امت کو عطا کیا تھا۔ 2 3 شہداء کی اکٹھی قبر بنائی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، فرمایا ان دونوں عظیم صحابہ کی ایک قبر بنے گی، اور ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے حضرت مصعب بن عمیر کی قبر پر، اللہ تعالیٰ ان کے لاکھوں درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔